अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एक जंग शुरू हो गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, और बड़े सख्त किस्म के बयानात आना शुरू हुए। और ये शुरुआत तब हुई थी जब पंजाब हुकूमत ने रिलीफ अनाउंस किया था, और उसके बाद फिर सिंध हुकूमत की तरफ से रिएक्शन, और फिर वहाँ पे MQM के लोगों ने भी काफ़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की, वफाक के ऊपर भी क्रिटिसिज्म की, जहाँ पे यकीनन PMLN की गवर्नमेंट है। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, और फिर एक दफ़ा सीज फायर भी हुआ। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जब मामला तेज हुए तो फिर फैसला हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, और जो कि गुज़िश्ता रोज हुई। और उसमें जो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो जहां पे ये था कि जनाब पंजाब के को ही क्यों रिलीफ दिया गया, पूरे मुल्क को बराबर देखना चाहिए और रिलीफ पूरे मुल्क का होना चाहिए था। बिजली के टैरिफ जो नर्ख हैं उस हवाले से भी बात हुई, और बहुत से मामला थे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात पावर शेयरिंग पंजाब में, कि पंजाब में जो मामला तय हुए थे, कोई एग्रीमेंट हुआ था, उस पर अमल नहीं किया गया और ना ही हो रहा है। और हम सुनते आ रहे हैं काफी अरसे से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की लीडरशिप है वो इस बात पर एतराज उठाती रही है कि पंजाब में उनके साथ ज्यादती हो रही है। और जहां पे वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है या उनका होल्ड ज्यादा है, अगर सीट भी वहां से नहीं मिली तो वहां पे उनको पंजाब हुकूमत को अकोमोडेट करना चाहिए था, खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे, जो कि नहीं किया गया। और इस पर फिर अब फैसला यह किया गया कि इतवार को दोबारा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन PMLN के डेलीगेशन से मिलेगा, और यह मुलाकात मुतवक्के है गवर्नर हाउस में इतवार को। मामला यकीनन सबसे ज्यादा अहम पीपल्स पार्टी के लिए शायद PMLN के पंजाब में रवैये के हवाले से है, और इसी पर वो बात करेंगे। और दूसरी एक बात जो हमारे जराए ने हमें यह बताई कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो चपकलिश है, उससे ये समझा जा रहा था कि तीसरी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फायदा उठा रही है। तो बेहतर यह है कि हम जो कि इस वक्त आपको सपोर्ट दे रहे हैं वफाक में, पंजाब में भी आप हमें अकोमोडेट करें, ताकि आप अपने और हम अपने पैर पंजाब में दोबारा मजबूत कर सकें। तो ये मामलात हैं जिन पर अभी बात होनी है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि भाई जनाब हम तो सोलो फ्लाइट करेंगे, हम अपनी तहरीक इंडिपेंडेंट रखेंगे। लेकिन आज इत्तलात आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के माबैन आज जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं एक मुलाकात मतवक्के है, जिसमें आइंदा के मुमकिना इत्तेहाद के हवाले से बात की जाएगी। और याद रहे कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि बहुत सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं, उन्होंने तमाम अपोजिशन की पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की कोशिश की है, और उसमें उनका ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को लीड किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुज़िश्ता रोज जलसा होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में तरनौल चौक पे, वो कैसे मुलतवी किया गया, उसको मना किया गया कि जी नहीं होगा। उसके पीछे क्या क्या मुलाकातें हुई, किसके जरिए पैगामात गए, और उसके बाद अब 8 सितंबर को जलसे की बात की गई है। और अब दोबारा ये कहा जा रहा है कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि कम वक्त में 8 तारीख को हमारा जलसा जो है किसी भी तरह सैबोटाज नहीं होना चाहिए, और वो करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़िया, सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एंकर, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का भी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चल के हमें ज्वाइन करेंगे हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि जो इतवार को जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें इनका भी नाम है। मैं आगाज़ करना चाहूँगा राजा रियाज साहब से। राजा साहब, ये एक सूरत हाल ऐसी है कि एक तीसरी जमात है जिसने आप सबको डरा के रखा हुआ है,
اور ان کی پاپولیرٹی شاید کم نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور دیگر معاملات ہیں. لیکن جہاں پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر آپس میں اختلافات میں لگے رہے تو شاید تیسری جماعت فائدہ اٹھائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انتخابات سے بعد میں اب تک یہ معاملہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے؟ بجٹ سے معاملات شروع ہوئے، وہاں پہ کچھ ایگریمنٹس کیے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آج بھی ایسی ہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں راجہ ریاض صاحب؟ جی شکریہ بھائی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اپنا منشور ہے اور پیپلز پارٹی کا اپنا منشور ہے. ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہے. وفاق میں پیپلز پارٹی کے اتحاد کے ساتھ ہم نے حکومت بنائی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اس میں انہوں نے وزارتیں بھی نہیں لی. اب یہ جو اتحاد ہے، یہاں پہ پنجاب میں ان کو مسئلے آتے ہیں، سندھ میں ہمیں مسئلے آتے ہیں، وفاق میں انہیں بھی مسئلے ہیں، ہمیں بھی مسئلے ہیں. لیکن یہ اتحاد ایک وسیع تر سوچ کے تحت آصف علی زرداری صاحب نے اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے، جس میں بلاول بھٹو صاحب یقیناً شامل ہیں، جو حالات تھے ملک کے اس وقت، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتحاد بنایا گیا ہے. اور اس میں چھوٹے موٹے اختلاف ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ اتحاد چلتا رہے گا، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی. اور یہ جو آپ کو چھوٹے موٹے اختلاف آتے ہیں یہ بیٹھ کے دور ہوتے رہیں گے. آئندہ بھی اس طرح کے ایشو کھڑے ہوتے رہیں گے، کیونکہ دونوں جماعتیں، مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے اور بلاول بھٹو صاحب آئندہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. تو اس وجہ سے پھر تھوڑی بہت تو رفٹ رہے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد چلتا رہا. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کو ڈر ہے. ہمیں تو کسی جماعت کا نہ کسی قائد کا ڈر ہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس قائد کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتارا ہوا ہے. ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں. اور دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کوئی اتحاد ان کے ساتھ کریں گے. ان کے ساتھ تو مولانا اشق زئی صاحب آج سخت ناراض ہیں. انہوں نے کل صبح جب کینسل کیا جلسہ، ان کو اعتماد میں ہی نہیں لیا. علامہ ناصر صاحب نے آج ٹی وی پہ بیان دیا ہے کہ میں نے تو زیارتوں پہ جانا تھا، میں نے صرف ایک جلسے کے لیے کینسل کیا. اور انہوں نے کل جلسہ کینسل کرنے ہوئے نہ اشق زئی صاحب پوچھا، نہ باقی اتحادیوں سے پوچھا، نہ علامہ ناصر صاحب سے پوچھا، اور انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا. یہ کسی کو ساتھ لے کے چلنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنا جو بھی احتجاج ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. تو جو آج کی میٹنگ ہے یہ 0/0 ہوگی، اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بلکہ ان کو جو باقی ان کے اتحادی ہیں وہ چھوڑنے جا رہے ہیں. صحیح. راجہ ریاض صاحب، آپ نے کہا کہ سندھ میں بھی آپ کو کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں. سندھ میں تو آپ کا سٹیک شاید، پی ایم ایل این کا سٹیک شاید اتنا بڑا ہے نہیں. سندھ میں ایک گورنر کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی تھی جس میں پی ایم ایل این کا گورنر لگنا ہے، وہ بھی شاید اب تک معاملات جو ہے وہ سرے نہیں چڑھ سکے. لیکن چلیں اس پر آگے بھی بات کریں گے. میں چاہوں گا احمد اویس صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے بھی اب دوبارہ کوئی اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی ہے کہ تمام سٹینڈنگ کمیٹیز سے جو ہے آپ استعفے دے دیں گے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر. دوسرا، جلسے کی 12 مرتبہ اناؤنسمنٹس کینسل، پرمیشن ملنا نہ ملنا، اور اس کے بعد کل والا جو جلسہ ملتوی ہوا ہے اس نے تو کچھ ضرورت سے زیادہ سوالات اٹھا دیے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت پر، پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر کی قیادت پر، اور پھر جس طرح آپ کے الائیڈ ہیں وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یہ جب اپوزیشن میں پارٹیز ہوتی ہیں اور وکٹمائز کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ان کے عمران خان جو پارٹی لیڈر ہیں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جھوٹے کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے. دوسری طرف ایک فیک پارلیمنٹ ہے جو صرف 47 کے جو فارم تھا اس کی بنیاد کے اوپر آ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جھوٹے اوتھ لے کے وہ عہدے سنبھال کے بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اتنا بڑا اس قسم کا واقعہ نہیں نظر آتا. اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں اور ابھی آئندہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی.
کیونکہ پاکستان میں اکانومی تباہ ہو گئی ہے، اور تباہ ہونے کے بعد کوئی باہر سے اور انٹرنلی بھی کوئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 6 لاکھ کتنے 60 لاکھ بندے جو ہیں وہ پاکستان سے بیرون ملک جا چکے ہیں، اور اپنی انویسٹمنٹ بھی یہاں سے باہر لے جا کے وہ باہر انویسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں وہ نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور اس وجہ سے خطرناک صورتحال ہے کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی نہ ہو، جہاں پہ آئین کی حکمرانی نہ ہو، تو وہاں پہ تو ایک عام آدمی جو ہے وہ انتہائی اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے گا نا، کہ کوئی کسی جگہ جا کے وہ کچھ فریاد ہی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ تو ایک نیکڈ احمد اویس صاحب بالکل صحیح فرمایا، لیکن آپ لوگ اس کا فائدہ کیا اٹھا سکے ہیں، اس انریسٹ کا، اس مہنگائی کا، اس بے روزگاری کا، اس جو بھی اقدام اس وقت حکومت نہیں کر پا رہی، آپ لوگ اس کا کیا فائدہ اٹھا سکیں؟ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی نہ مہنگائی کے اوپر باقاعدہ ٹارگیٹڈ کہ جناب اس وقت یہ ایک بڑا ایشو ہے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے جماعت اسلامی نکلی، آپ لوگ نہیں نکلے، ٹھیک ہے آپ نے ان کو مورل سپورٹ دی، آپ لوگوں نے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اناؤنس کر کے نہیں کی۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ ہمارے صرف فائدہ اٹھانے کی بات نہیں، یہی ابھی جس طرح راجہ ریاض صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے یوں کر دیا اور پارٹی کے اندر یہ بات ہو گئی، اور دیکھیے سٹیک ہولڈر صرف پارٹیز نہیں ہیں، یا پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا نقصان جو ہم اٹھا رہے ہیں، سٹیک ہولڈر پاکستان کے عوام ہیں جو پس رہے ہیں۔ آج آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور اس کے باوجود صحیح، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں نا، آپ لوگوں کو اتحادیوں کی ضرورت ہے، جس طرح ابھی راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ اچکزئی صاحب ناراض ہو گئے۔ نہیں یہ کوئی ناراض نہیں، دیکھیے بات سنیں، یہ چھوٹی جب پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے نا، تو ناراضگیاں جو ہیں یہ کبھی ہوئی کبھی نہیں، ان کو ایسی نہیں ہے کہ وہ ناراض ہو کے تو وہ کوئی بالکل انہوں نے کہا کہ جی میرا کوئی اب تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں پارٹیوں کے اندر، جب پارٹی جو ہے پرٹیکولرلی جس وقت ایک کرائسس کا شکار ہوتی ہے، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے آپس میں اور پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ عامر ایک جو ابھی واقعہ ہوا گزشتہ روز کا کہ اچانک ایک جلسہ کینسل ہوا، تو اس میں ایک تو یہ کہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ گیا ہے، جو اس وقت مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو ایک ان میں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا کہ کچھ انتشار کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے جو ہے آپ یہ ملتوی کر دیں، اور اس پہ اگر مان جانا پی ٹی آئی کا تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سٹربننس جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہٹ درمی، وہ اب ختم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی کے درمیان، اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو سوال کیے آپ نے جی۔ اچھا، میں جو یہ جلسہ ہونا نہ ہونے کی بحث ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ میڈیا کا تمام تر زور اس بات پر ہے کہ جلسہ کینسل کر دیا گیا، لیکن جو اصل خبر ہے کہ بھائی اس کی این او سی منسوخ ہوگی، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری ملک میں جلسہ جلوس جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کا جمہوری حق ہوتا ہے، اور جماعت اسلامی جب دھرنا دے سکتی، جماعت اسلامی جب جلوس کر سکتی، دیگر پارٹیز کر سکتی ہیں، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک سوال ہے۔ اچھا، اب یہاں پر مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اوربیلین ڈبل ٹاک ہو رہی ہے کہ بھائی اصل تو آپ این او سی نہیں ملی، حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دے رہی، کیوں نہیں کرنے دے رہی؟ کس دباؤ کا شکار ہے حکومت؟ کس چیز سے خوفزدہ ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اصل سوال یہ آتا ہے، اچھا اب اگر کہتے ہیں نا کہ این او سی نہ ہونے کے باوجود جلسہ کرتے تو پھر میڈیا یہ تنقید کر رہا ہوتا، اور مطلب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے کہ جی دیکھیں یہ لوگ انتشار کرتے ہیں اور یہ فلاں کام کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے مطلب ہے کہ قانون کی پاسداری کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس بار ہم ایک بار پھر ضبط کرتے ہیں، ہمارے پہلی مرتبہ 4-5 جلسے نہیں ہونے دیے، ایک اور ہم کہتے ہیں نا گھونٹ پی لیتے ہیں، لیکن اس پورے معاملے میں جلسہ نہ کر کے جو حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے
جو حکومت کا جو اس کا خوف جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، کیونکہ حکومت کے ذہن میں غالباً کہیں پر، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا کوئی موازنہ کر سکتا ہے، الگ ریاستیں، وہاں کی تضادات الگ ہیں، لیکن کہیں بیک آف دا مائنڈ ہے کہ کہیں جی عوامی ابال بنگلہ دیش کی طرح کا نہ ہو جائے، کہیں عوامی ابال جو ہے سری لنکا جیسا نہ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں عوامی ابال نے کبھی بھی حکومتیں تبدیل نہیں کی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس اسٹریٹجی پہ، جو میں اگر ایز اے اینالسٹ اس کو چیز کو دیکھتا ہوں کہ عموماً کہتے ہیں نا کہ لڑائی میں مکہ لگ جائے تو اس کا خوف نہیں ہوتا، مکہ پڑنے کا خوف زیادہ ہوتا ہے، پہلا بلٹ فائر ہونے کا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ جب تک شروع نہیں ہو جاتا نا، تو وہ اس اسٹریٹجی کو اچھی طرح استعمال کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کی ساری توجہ اس بات پہ کہ جی جلسہ کینسل ہو گیا، بھائی آپ نے تو این او سی نہیں دی، اصل سوال کہ آپ نے کیوں نہیں دی؟ عامر ایک منٹ، جلسے سے ایک روز قبل شام کو کوئی 4:30-5 بجے جو پولیس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، وہ اس بات پہ بضد تھے کہ کمشنر صاحب نے اگر این او سی کینسل کیا ہے لیکن ہمارے پاس اس سے اوپر کا آرڈر ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور جس کی بیس پہ ہمیں یہ جلسہ کرنا ہے۔ ایک چیز، اب وہ جلسہ کرنے کے اوپر بضد تھے، لیکن وہ اس رات میں جو بھی معاملات ہوئے کہ صبح 7:30-8 بجے میسج کنوے ہوتا ہے، میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ میں اجازت ہے کہ رات کے معاملات پہ میں آتا ہوں۔ اصل تو میں تو کہہ رہا ہوں جو عام سامنے کی بات ہے، جو دن کے اجالے میں ہو رہا ہے اس پر ہم بات نہیں کر رہے، اور وہ اتنا ہی اہم ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر انتظامیہ کہہ رہی کہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور وہ اگر ناکہ بندی کر دیتی ہے، اگر کارکنوں کا اور پولیس کا تصادم ہوتا ہے، سیکیورٹی کا تصادم ہوتا ہے، تو پاکستان کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پل بیک کر دیتے، اگر آپ تصادم سے گریز کرتے ہیں اور آپ یٹ یو آر ایبل ٹو ڈیلیور یور میسج، تو میرے خیال میں اٹس ناٹ اے بیڈ اسٹریٹجی، ون۔ اچھا، دوسرا بات ہے کہ جی رات کے واقعی بہت یہ خود پی ٹی آئی کے لوگ سوال کر رہے ہیں۔ کل مطلب ہے میری علی ظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی 7 بجے تو کسی جیل میں کبھی کسی کو ملنے نہیں دیتے، مطلب ہے ایک دور وہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ سر پٹخار کھڑے ہوئے اور آپ جانے دے رہے، ملنے نہیں دے رہے عمران خان سے، اب کیا وجہ ہوئی، کیسے کیا جادو ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر یقیناً یہ سوال بھی آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیسا، آپ آؤٹ آف دا وے کیسے چلے گئے، آپ نے کیا شیورٹی ان کو دے دی؟ کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا ان کو کہ بھائی آپ اگر اس وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا بھلا کرے، ہو سکتا ہے کوئی اس میں کوئی چیز نکلے نہ نکلے ایک الگ بات ہے، لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ممکنہ تصادم کو آپ نے روک دیا ضمیر صاحب، تو یہ کوئی برا عمل نہیں ہے۔ نہیں بالکل، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عامر تاریخی میں کچھ ہوا ہوگا۔ عامر میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر اتنے پیار سے مان بھی گئی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اور ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہیں پہ کہا ہے کہ جناب وہ تو حکومت نے پیغام بھجوایا علی امین خان گنڈا پور کو کہ یہ جو ہے آپ ملتوی کریں، تو وہ مان گئے۔ اب there is more to it, I don't want to مطلب know those details and I hope we don't, but my point was کہ اگر مسکرا کر ایک جو بانی ہے پی ٹی آئی کا، اگر وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے there should the ruling parties in Federal and Punjab be worried about it, yes or no? ایک بات دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ حکومت کے کہنے پہ، میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف حکومت کے کہنے پر پی ٹی آئی نے فیصلہ تبدیل کیا، اور یہ جو اب آپ دیکھیں نا کہ پورے حکومت کے لوگ پیچھے لگے ہوئے، تو ان کو تشویش ہے کہ کس نے پیغام دے دیا اور کس طرح سے یہ چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو گئی، سوالیہ نشان ہے، اور حکومت کا مزید دباؤ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز میرے خیال میں یہاں پہ بات پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ جو آپ بات کر رہے تھے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں صرف 1 منٹ میں ریپ اپ کرتا ہوں۔ بات یہ کہ یہ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، یہ جلسہ نہ ہونا چائے کی پیالی میں طوفان ہے، اور یہ جو چپکلش ہے، مبینہ چپکلش ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ بھی چائے کی پیالی کا طوفان ہے۔ پاکستان کے اصل مسائل کو یہ چیزیں ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ان کی مجبوری کا سودا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک کہیں سے اشارہ نہیں ہوگا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ چلتی رہے گی، یہ نون لیگ کو بھی پتہ اور پیپلز پارٹی کو بھی پتہ۔ عامر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ اگین مائی کوشچن واز کہ پی ٹی آئی اتنا کنوینئنٹلی، اتنا فین فیئر کرنے کے بعد جلسہ ملتوی کرتی ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اس صورتحال سے پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें हसन मुर्तज़ा साहब ने ज्वाइन किया है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। हसन मुर्तज़ा साहब, राजा रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद अवैस साहब और मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर आमिर ज़िया साहब भी हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, राजा साहब का ये ख्याल है और आमिर ज़िया का भी ये ख्याल है कि ये एक चाय की प्याली में तूफान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान के मामलात। एक तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, क्योंकि आप हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि पंजाब में भी हमने अगर वफाक में सहारा दिया हुआ है तो पंजाब में भी हम हैं और बहुत से एग्रीमेंट्स हैं जिनकी वायलेशन होती रही है। एक तो ये। दूसरी बात हसन मुर्तज़ा साहब, एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई कि गुज़िश्ता रोज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है बड़े एहसन तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कन्वीनियंटली कहेंगे, मुलतवी हो गया। अब इस मुलतवी होने का शायद हुकूमत को भी नहीं मालूम था और PTI के अंदर बहुत सारी लोगों को भी नहीं मालूम था, लेकिन हो गया। और इससे क्या कोई लगता है कि कोई परेशानी हो सकती है पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए कि मामलात शायद PTI के साथ बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं, जो कि वो इतनी आसानी से प्यार से बात मान रहे हैं? हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया जी, बड़े काबिल एहतराम नाम है जो आपने लिए हैं। हम एक अरसा इकट्ठे रहे, जमात भी एक ही थी और राजा साहब बड़े भाइयों की तरह हैं, बड़ा उनसे एक एहतराम का रिश्ता है। गुजारिश ये है जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों जमातें जो हैं वो जमहूरी जमातें हैं और ऐसे मामलात जो हैं वो इशूज बनते भी रहते हैं, रिजॉल्व भी होते रहते हैं। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तो ये सलाहियतें मौजूद हैं कि वो हालात के मुताबिक एडजस्ट भी करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं डिमांड कर रही जिसके लिए कोई PMLN को इतना टफ टाइम मिल रहा हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये हुकूमत चले, ये जमहूरी निज़ाम जो है ये मजबूत हो और ये तसलसल के साथ चलता रहे। आज मुल्क के अंदर अनारकी की सियासत है, तफरीक की सियासत है और तफरीक बहुत निचली सतह तक आ चुकी है। हमें इस तफरीक को ख़त्म करना है और ये सारों का मुल्क है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का भी ये उतना ही मुल्क है जितना मेरा है। PMLN का मौक़िफ़ मुझे इस पर नहीं पता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर कोई बात जमहूरी रवैयों की होती है या जमहूरियत की होती है तो हम तो उनकी चीज़ों को भी ज़रूर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात दीवार से नहीं लगाना चाहिए। हम तो ये कभी भी नहीं चाहते। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पीपल्स पार्टी अपनी हुजम के मुताबिक जो हमारा एक इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जो भी हमारा एक हक है वो हमें मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। किसी जगह के ऊपर अगर हमारे लोग हैं तो डेवलपमेंट उनका भी हक है। बेशक हम इलेक्शन हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है हमारी इत्तेहादी हुकूमत है। शायद पंजाब में ज़रूरत ना हो, मरकज़ में हो, तो ये चीज़ें हैं। फिर उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिन पे हमें एतराज़ है, जैसे यही एक जो शॉर्ट टर्म रिलीफ बिजली में दिया गया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस पर ज़रा और है। पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लेना चाहिए, साथ बैठ के वो फैसले करें, क्योंकि उनके फैसलों से पीपल्स पार्टी ने भी भुगतना और निपटना है। कल इलेक्शंस आते हैं तो ये तो नहीं कहा जाएगा उस वक्त टाइम तो PMLN कह रही होगी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी। और अगर किसी गलत फैसले पे हमें एतराज होता है, शायद हसन मुर्तज़ा साहब सही, तो हमें एतमाद करना चाहिए और पीपल्स पार्टी। हसन मुर्तज़ा साहब सही, बिल्कुल हसन मुर्तज़ा साहब, लेकिन एक लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि पावर शेयरिंग इन पंजाब। आप लोगों का ये ख्याल था कि जहां पे थोड़ा सा आप लोग अगर तकड़े हैं तो वहां पे भी आप लोगों का ख्याल रखा जाए। आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पे आप समझते हैं कि आप लोगों का असर रसूख है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली आप लोगों के पास कुछ कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं तो कम से कम आपको अपने बंदे या वहां पे विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये तो कौन सी ऐसी डिमांड्स थी जो PMLN ने पहले एग्री की थी? मैं सिर्फ पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूं, और जिनकी वायलेशन हुई है रिगार्डिंग पावर शेयरिंग इन पंजाब। सर क्विकली, तो फिर आगे बात करें। हम ये नहीं समझते पावर शेयरिंग, पता नहीं वो लफ्ज़ किसने शुरू किया और कहाँ से शुरू हुआ
پاور شیئرنگ کیا ہم کہہ رہے ہیں کوئی ہمارا اگر وزیر اعلیٰ نہیں ہے تو ہمارا کوئی شمس 2 لگا دو. ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سینئر وزیر بنا دو. ہم کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں چیزیں ہمیں دے دو. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی آفیسر پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, اس کی جگہ کوئی آپ اور ریپلیس کر دو, تو یہ کون سی پاور شیئرنگ ہو گئی؟ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو لگا دیں. جو ہمارے پہ تبادلوں کا اتنا اعتراض آتا ہے جی کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے, پارٹی 45 سال سے حکومت میں نہیں ہے, وہ کہاں سے بیوروکریسی اس کی ہوگی؟ ہم نے کہاں سے لانے ہیں ڈی پی او ڈی سی او جو ہم لگوانا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی صرف یہ چاہتی ہے کہ جو برڈن شیئرنگ ہے, اگر ہم نے برڈن شیئر کرنا ہے تو پھر اس کے ثمرات بھی ہمیں ملنے چاہیے. پھر یہ جو آپ نے عارضی ریلیف دیا ہے یہ فیصل نہیں ہے. اس پہ آپ کو جو آپ نے ایک مہم شروع کر دی ہے تشہیر کی اور ایک ویژنری لیڈر کی, وہ نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ فیصلے تنہا نہیں لے رہے, یہ ہمارے کھاتے بھی اس کا نقصان بھی جانا ہے, فائدہ بھی جانا ہے. ایسے فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں. ہم نے حد تک بل سے کہا کون سا غلط کیا, ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے, اور اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم سندھ میں کر دیتے. مطلب حسن مرزا صاحب, مطلب یہ کہ یہ پیالی میں طوفان ہی ہے نا, کوئی بہت بڑا خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا دونوں کے درمیان, ایک پیالی میں مطلب طوفان ہے چھوٹا سا, اور چھوٹے چھوٹے پرابلمز مل کے ایک بڑا پرابلم جو سب کے لیے پرابلم ہوگا اس کو ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن آپ نے میرے سوال کا وہ جواب نہیں دیا, لیکن میں چاہوں گا کہ آگے چل کے آپ سے اس کا جواب لوں. بالکل راجہ ریاض صاحب, معاملات یہ ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں پہ کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں جو اب کافی عرصہ ہو گیا پوری نہیں کی جا رہی. بجٹ میں مشاورت نہیں کی گئی, وفاقی بجٹ میں, اور جب کچھ مشروط شرائط کی بعد پھر بجٹ میں آپ لوگوں کو سپورٹ دی پیپلز پارٹی نے, ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور پھر اب جو فیصلے کیے گئے, یہ 45 ارب روپے کی سبسڈی جو پنجاب حکومت خود برداشت کرے گی, 14 روپے کے نرخوں میں کمی کر کے صرف 2 مہینے کے لیے, اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. تو یہ بڑا بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا جس کے اوپر وفاق کے بھی کچھ لوگوں نے سوالات اٹھا دیے کہ یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں, اور باقی صوبوں کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس چیز کو فالو کریں, کسی صوبے کے پاس پیسے ہیں کسی کے پاس نہیں ہیں. تو راجہ ریاض صاحب ایک تو یہ بتا دیں, اور دوسرا جو میں نے آپ سے بھی کیا تھا اور میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور کسی کے درمیان, تو اس سے کیا آپ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بھائی, میرے حسن مرتضیٰ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور یہ اس وفد کا حصہ ہیں, باقی بھی اس میں جو لوگ ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ جو مانگیں گے ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کریں گے. یہ ہمارے بھائی بھی ہیں, ہمارا تعلق بھی ہے اور ہمارے اتحادی بھی ہیں. وفاق کی حکومت ان کی مہربانی اور ان کے ووٹوں سے کھڑی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اکٹھے رہ کے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, جمہوریت داروں کو مضبوط کرنا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب مکمل طور پہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت اور جمہوریت داروں کو مضبوط کرنا ہے. باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوگی اگر ان کو کسی نے کہہ دیا ہے کہ جلسہ منسوخ کریں اور وہ فوراً مان گئے ہیں, وہ اب ان کی بس ہو گئی ہے. ان تلوں میں اتنا ہی تیل تھا جو نکل گیا ہے, اب وہ رونے پہ آئے ہوئے ہیں, معافیوں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے معافی مانگ کے جلسہ ملتوی کر لیا ہے یا کسی نے آرڈر دیا ہے تو انہوں نے فوراً یس سر کہا ہے, تو اس یس سر کا اس باغی جو کہتے تھے خان ڈٹ گیا ہے, خان یہ کر دے گا, وہ خان تو پاؤں میں گر گیا ہے. تو اس پاؤں میں گرے ہوئے خان کو سے ہمیں کیا ڈر ہونا ہے؟ پیپلز پارٹی کو اس سے کیا ڈر ہونا ہے؟ مسلم لیگ نون کو اس سے کیا ڈر ہونا ہے؟ وہ تو بندہ خود اس وقت بریک ہو چکا ہے, رونے پہ آیا ہوا ہے, منتوں پہ آیا ہوا ہے, ترلوں پہ آیا ہوا ہے. تو اس آدمی سے آپ میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی آپ کو خطرہ ہے؟ ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں اسے آج باہر نکالیں اور جو جہاں پہ مرضی آ کے وہ الیکشن لڑے, ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں.
یہ بات ہوئی نا راجہ ریاض صاحب ہی تے گلاں نے نا تہاڈیاں زبردست کہ کھلوتا ہے رجپوت آ جاوے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. احمد اویس صاحب یہ آپ نے ساری گفتگو سن لی, ایک تو اس بات کا بھی جواب دیجیے گا جو راجہ ریاض صاحب نے باتیں کی ہیں, اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال ہے کہ مطلب یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ لیڈرشپ کے درمیان کچھ لیڈرشپ تو اس حد تک چلی گئی کہ جناب ان کو ہٹایا جائے, یہ ڈرپوک ہیں, یہ باہر نہیں نکلنا چاہتے, یہ خان کو نہیں نکالنا چاہتے. پھر علی امین گنڈا پور کو اگر کہیں سے میسج چلا جاتا ہے تو وہ پوری ریلی, کیونکہ سب سے زیادہ انحصار جو ہے وہ کے پی کے اوپر کہا جا رہا تھا اس جلسے میں. تو ان دونوں صورتحالوں کا جواب دیجیے گا جو راجہ ریاض صاحب نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. دیکھیے راجہ ریاض صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ تو ان کی کہتے ہیں نا کہ دا فگمنٹ آف ہز اون امیجنیشن. انہوں نے ایک لافٹی سٹیٹمنٹ دی ہیں جن کا تعلق ریالٹی سے تو نہیں ہے. ہاں البتہ اپنی پارٹی کے لحاظ سے جس ایکسپیرینس سے یہ گزرے ہوئے ہیں, یہ اس کی بنیاد. انسان دو طریقے سے جو ہے جب گفتگو کرتا ہے یا پریڈکٹ کرتا ہے آئندہ کی کسی واقعہ کے متعلق, تو اس کے پیچھے اس کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے بعض اوقات, یا اپنے گرد و نواح میں جو اس کے ساتھ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ بالکل پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی, کہ وہ مولانا رومی بڑا آپ کو پتا ہے بڑے عقل و فہم کا سمندر تھے. ایک واقعہ انہوں نے دیا ہوا ہے اپنی مثنیہ مانوی میں کہ ایک اتار کا طوطا تھا, وہ اس نے پالا ہوا تھا اور اس کو بڑا کھلاتا پلاتا بھی تھا, وہ باتیں بڑی کرتا تھا. ایک دن کا اتار کمرے سے باہر گیا اپنی دکان سے, تو طوطا کمرے میں اڑا کہیں, اس کے عطر کی بڑی بڑی قیمتی کچھ شیشیاں گر گئیں, ٹوٹ گئی بوتلیں. وہ بڑا غصہ چڑھا, آ کے اس نے مارا اس کو, طوطا گنجا ہو گیا بالکل اور خاموش ہو گیا. اب تھوڑی دیر بعد جب پیار آیا, اس نے بڑے کوشش کی, وہ بولتا نہیں تھا. اتنی دیر میں ایک آدمی آیا شام کے وقت اور نہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تھا, وہ بھی سر سے گنجا تھا. طوطا اس کو دیکھ کے ہنس پڑا اور کہنے لگا تم نے بھی کسی اتار کی شیشے توڑے ہوں گے. تو آگے اس کا انہوں نے مولانا رومی نے آگے لکھا کہ اس طوطے نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر یہ رائے قائم کی ہے. تو راجہ صاحب کی یہ رائے جو ہے ان کے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ہے, پی ٹی آئی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے. نا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں آپ کو ایسی کوئی بات نظر آئے گی. میرا ایک سوال کا جواب دیں کہ آپ نے جلسہ منسوخ کیوں کیا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کل جلسہ منسوخ کیوں کیا؟ کر دیا, جواب دے کیا ہو گیا؟ اگر آپ اتنے آکڑ خان تھے, اتنے آپ آکڑ خان ہیں, اتنے آپ پکے ہیں, اتنے مضبوط ہیں, تو کل جلسہ کیوں منسوخ کیا؟ سنیں صرف اتنا جواب دے دیں کہ کل جلسہ, آپ کہتے ہیں کہ ہم نے امین گنڈا پور کہتے تھا کسی کے باپ بھی جلسہ کینسل نہیں رائے صاحب, احمد اویس صاحب جواب دے رہے ہیں. اور سنیں تو صحیح, بات تو کرنے دیں نا, مجھے بات کرنے دیں گے. راجہ صاحب جواب دینے دیں. مرزا غالب کے شعر میں ایک اس کا جواب ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رما. اور یہ ایک وقتی بات ہے, اب 8 تاریخ فکس ہے نا, اب دنیا کی کوئی طاقت روک کے دکھا دے گی تو دیکھ لینا آپ. یہ تو ایسا نہیں ہے ایک دفعہ پوسٹ پون ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں. میں ابھی بتا رہا ہوں 8 کو بھی جلسہ نہیں ہوگا, 8 کو جلسہ نہیں ہوگا. میں ابھی لکھ کے دینے کو جلسہ پتھر پر لکیر ہے. راجہ صاحب لو, راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نہیں ہوگا اور یہ خود کینسل کریں گے. 8 ستمبر کا جلسہ پتھر پر لکیر ہے یا نہیں؟ سنیں میری بات, سنیے میری بات سنیے. میرے خیال میں راجہ صاحب کو جو ہے نا, سنیں میں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ سیاستدان تو جیسے آپ تھے ایک سے دوسری پارٹی اور دوسری سے تیسری پارٹی, اب آپ شاید ولی اللہ کا بھی ایک لقب اپنے ساتھ لگانے لگے ہیں کہ مستقبل کے واقعات بھی آپ کو پتہ پہلے لگ گئے ہیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ نے جو کچھ کیا ہوا ہے, جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں کہ نہیں ہو سکے گا, وہ آپ سے بہتر کیوں, آپ تو الگ بات ہے, کونسلر نہیں بنے آج تک, آپ بڑے لیڈر بنے, پڑھتے ہیں, وکیلوں نے قبضہ کیا ہوا جماعت پہ. میں نے تو کبھی اپلائی بھی نہیں کیا. عامر ضیاء کی میں نے تو اپلائی بھی نہیں کیا, میں ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ تھا. عامر ضیاء صاحب, جی عامر ضیاء صاحب, عامر ضیاء صاحب,
عامر ضیاء صاحب، میں آپ نے تینوں میرے معزز مہمانوں کی گفتگو سن لی، سوال دونوں وہی ہیں، ابھی تک میں نے کوئی سوال تبدیل نہیں کیا. اب آپ عامر ضیاء صاحب ذرا اس کو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی دوسرے راؤنڈ کے جوابوں کے بعد آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کیا ایکچوئل صورتحال ہے کیا؟ کہ یہ راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ گھٹنے ٹیک دیے ہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اور آئندہ بھی اسی طرح کریں گے. احمد اویس صاحب کا خیال ہے کہ نہیں، وہ کھڑا ہے، ڈٹا ہے اور ڈٹا رہے گا. تو اس پر ذرا آپ سوال دیں، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پریشانی کوئی نہیں ہے. جی عامر. دو تین نکات پہ گفتگو بہت دلچسپ تھی، لیکن اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو پاکستان کے مسئلے دکھ کچھ اور ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کی لے کچھ اور ہے. جو سب سے زیادہ ہمیں تشویش ہونی چاہیے، اس بات سے نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے یا جناب جلسہ نہیں ہو رہا یا فلاں نہیں ہو رہا. اصل مسئلہ یہ کہ ہماری حکمران اشرافیہ اور عوام کے درمیان بہت زیادہ بد اعتمادی آ گئی ہے اور خلیج بڑھ گئی ہے. اگر اس کا احساس ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے تو بس اللہ ہی ان کی مدد کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نان ایشوز پہ. سوال اس وقت عمران خان کے مستقبل کا نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی کے مستقبل کا ہے، نہ مجھے نون لیگ کے ہم لوگ جیسے لوگوں کو نون لیگ کے مستقبل کی پرواہ ہے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیا رابطے ہیں. بات یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، اور پاکستان کے مستقبل جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ہم جی بیرون ملک سے سرمایہ کاری لائیں گے، لیکن جب رپورٹ آتی ہے دبئی سے تو پتہ چلتا ہے 3968 کمپنیز جو ہیں وہ چھوڑ کر یا مطلب انہوں نے اپنا جو ہے کاروبار جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے جما رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، حقیقت کچھ اور ہے اور عوام اور سیاستدان ہمارے کچھ اور ہیں. ان کا جہاں کچھ اور ہے اور مطلب ہمارا جہاں کچھ اور ہے. دوسری بات، راجہ ریاض صاحب کی گفتگو جب میں سن رہا تھا تو مجھے وہ مصرع یاد آیا ابن شاہ مرحوم کا کہ ہم ہنس دیے ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا. اب جس یہ بابانگو دہل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے، ان کے جو لیڈر ہیں، میں پاتن کی رپورٹ کوٹ کر رہا ہوں، NA 130 میں نواز شریف صاحب بقول پارٹن کی رپورٹ کے ہار گئے. ٹھیک ہے نا، NA 128 میں ہار گئے. لاہور کے حلقوں کی بات ہو رہی ہے یہ، اور اس کے اوپر اتنی بڑی رپورٹ پہ کوئی حکومت کی طرف سے وضاحت نہیں آئی، کیونکہ کوئی وضاحت دینے کو ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. پتن کی رپورٹ کے اوپر میں سرور باری صاحب کی پتن کی رپورٹ میں بات کر رہا ہوں نا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کو ادراک ہی نہیں ہے کہ کتنے غیر مقبول ہو گئے. آپ سوچیں نا کہ سیاسی خودکشی نون لیگ نے کیا کی. وہ سیاسی خودکشی یہ کی کہ جب انہوں نے پنجاب میں بجلی کی قیمتیں 2 ماہ کے لیے کم کی اور باقی ملک میں نہیں کی. اس کا مقصد یہ کہ خود اپنے آپ کو یہ علاقائی پارٹی انہوں نے ثابت کر دیا. یہ ملک کا سوچ نہیں رہے. اور ساتھ تو یہ آپ مریم صاحبہ کی بات نہیں، ساتھ تو نواز شریف صاحب بیٹھے تھے نا. یہ جو قومی رہنما جن کو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے زیادہ تجربے کار ہیں، جو پاکستان کو نوازنے کے لیے آئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو تنقید پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، ان کے اپنے اتحادی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور پورے ملک میں ایک بھد اڑ رہی ہے. یعنی کہ یہ جو فیصلہ بھی کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اشتہارات بڑے بڑے پنجاب گورنمنٹ کے دے کر ہم پبلک اوپینین اپنے ساتھ کر لیں گے. پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. پاکستان بہت آگے جا چکا ہے اور اس کا جو ملبہ ہے نا وہ سب پہ گر رہا ہے. ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ بھائی مطلب ہے کم از کم یہ جو ہوتا ہے نا لفاظی کہ ہم یوں کر دیں گے اور ہم جناب چھلانگ لگائیں گے، ہم آسمان پہ ٹھگلی لگائیں گے، اس طرح وہ دور گزر گیا. ہمیں پتا ہے مطلب ہے وہ ججوان جی کتنے بال ہیں سب سامنے آ جائیں گے. آپ آئے نا انتخابات میں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اور جلسہ پی ٹی آئی کرے نہ کرے میرے خیال میں سیکنڈری ایشو ہے. لیکن اگر فرض کریں جلسہ نہ کر کے ہم سب ان کے جلسے پہ بات کریں تو یہ تو ان کی کامیابی ہے بھائی. مطلب ہے آپ اس کا مذاق اڑاتے رہیں، آپ اس کو کچھ بھی کرتے رہیں. آپ جتنا زیادہ بات ہی ہوتی کہ اگر ہم حکمت عملی بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ایرریلیونٹ ہو گیا بقول آپ کے، جس کی حیثیت نہیں ہے، جس کو مطلب عوام نے رد کر دیا، عمران خان کی میں بات کروں کہ عمران خان اگر ہو گئے تو ان پہ بات ہی مت کریں آپ. صحیح، بالکل. مطلب اس پہ ہم لوگ کیوں ڈسکشن کرتے ہیں؟ ہمارا ہر پروگرام جو ہوتا ہے اس کا 80% عمران خان پہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ شہباز شریف کی کارکردگی پہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیوں نہیں ہوتا کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. بالکل، یہ بڑے امپورٹنٹ. انہوں نے کیا کیا؟ افغانستان کی پالیسی ان کی کیا کر رہی ہے؟ بتائیں تو ہمیں سوالوں کا جواب تو دیں. آپ نے ملک کو بالکل ایک کہاں پہ لے کے چلے گئے. عامر, you have rightly identified this, and I remember ذرائع کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اب سے کچھ عرصہ پہلے، مہینہ 2 مہینہ پہلے، اپنی سندھ حکومت کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ روزانہ اٹھیں اور ایک فلاں لیڈر کے اوپر کام مطلب رشتر بازی شروع کر دیں. آپ اپنی صرف گورننس پر توجہ دیں. آپ لوگ وفاق کے حوالے جس طرح پی ایم ایل این کر رہی وہ نہیں کرنا چاہیے، اور جس طرح ابھی حسن مرزا صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں مسائل عوام کی طرف جو ہیں، جو عوامی مسائل ہیں، ان کی طرف توجہ دینی ہے. اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। हसन मिर्जा साहब, अब आप थोड़ा सा इस पर जरा रोशनी डालें। और दूसरा ये कि अब पीटीआई से अभी राजा रियाज साहब ने भी कहा कि जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कुछ थोड़ा सा नाराज़गी दिखाई, फिर राजा नासिर अब्बास साहब ने भी नाराज़गी दिखाई, और अभी इनके मामलात आज फिर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई का वफद मिल रहा है कि एक मुमकिना ग्रैंड इत्तेहाद बनाने के चक्कर में अपोजिशन का। आपको क्या लगता है कि ये बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि जी वो चलते हैं, बनाते हैं, फिर कुछ आता है कि जी वो तो कहते हैं हमने नहीं बात करनी, वो कहते हैं कि उनसे बात करवा दें। जी हसन मिर्जा साहब से अच्छा चले। अहमद अवैस साहब, ये आप लोग का वाकई कोई इत्तेहाद किसी से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले एक बात की कि हमें एतमाद की कमी नजर आती है, कि कल ये कुछ कहते हैं, आज ये कुछ कहते हैं, और अब फिर दोबारा मौलाना के पास गए हुए हैं आप लोग। क्या वजह है कि एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस क्यों नहीं बन पा रहा अभी तक? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो होता है ना ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस वगैरह, ये ओवरनाइट नहीं बनते हैं। अभी एक्टिव हुए हैं मौलाना भी, और मामलात जो है आगे चल रहे हैं। और आपको वो एक इंग्लिश का एक मुहावरा मैं याद दिलाऊंगा, कहते हैं कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो जब एक ब्रॉड बेस वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर जब इकट्ठे होंगे ना, तो वो हो जाएंगे। ये इसकी में माइनर डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक ब्रॉड जो है जो। और एक बात मैं यहाँ पे इसके साथ बहुत जरूरी कहूंगा, जिसका अभी तक जिक्र नहीं आया, कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये आपस में स्टेक होल्डर बने हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम का किसी को फिक्र नहीं है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको पता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी परसेंटेज 55% से तजावज कर गई है। और वो लाइफ क्या होती है बिलो पॉवर्टी लाइन? शेल्टर नहीं है रहने के लिए, खाना पेट भर के नहीं खा सकते, इतना कपड़ा नहीं है कि बच्चों को और अपना जिस्म ढांक सके, और कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और की शक्ल किसी बच्चे ने नहीं देखी, किसी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी है। और फिर वो बेचारे लोग टैक्स देते हैं, और वो टैक्स के पैसे से हमारे नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो जाते हैं यूएनओ में सेशन अटेंड करने के लिए, तो $9,500 पर डे के ऊपर कमरा अपने लिए लेते हैं उस पैसे से। तो जहां पे ये सूरत हाल है, हमें जब तक उस समाज के लिए लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? बदलेंगे नहीं, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि नवाज शरीफ का जो है वो लंदन के लिए बैग तैयार है? आपके बहुत सारे लीडर्स बोल रहे हैं, क्यों लगता है आपको ऐसा? ये इसलिए कि वो जिस काम के लिए आए थे, वो उनका काम तो यहां हुआ नहीं। वो तो जो है अब तो वो ऐसा है कि आपसे बेजा में उनको रखा हुआ है। वो काम तो उनका यहां था कि यहां से उनको प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और वो क्योंकि ऊपर से ना हो गया, तो वो फिर उनके मुंह से ना करवाया गया। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हर मौके के ऊपर तो उनको याद आ जाता है कि मुझे क्यों निकाला। अब मुझे क्यों निकाले वाली बात को अगर जरा सी तफसील में आप जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ना, वो तो सारी उन फैक्ट्स के ऊपर है। क्योंकि एवरफील्ड की प्रॉपर्टी और जो बाकी बाहर की प्रॉपर्टीज हैं, इमरान खान ये नवाज शरीफ के नाम के ऊपर है आज भी। तो वो कहां से आ गई? क्योंकि जब ये सियासत में आए थे 1980 में और 90 में ये बने थे प्राइम मिनिस्टर, 10 साल में इनका इनकम टैक्स का एनुअल वो जो देखिए रिटर्न देखिए, 8,000, 7,000, 5,000, 15,000। तो इतना पैसा कहां से आ गया? ये मुल्क गरीब हो गया, ये 2 भाई अमीर हो गए। ये तो इस तरह से इस मुल्क को लूटा है। और इसलिए अब वो, क्योंकि वो सारी बातें अब आगे नहीं बन रही हैं, वो कहते हैं मैं वापस जाता हूं। अब वो उनको वापस भी नहीं जाने दे रहे, आपको पता है, उनको रोक दिया गया कि तुम वापस नहीं जा सकते। ही हैज बीन स्टॉप्ड। जी, मियां नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को रोक दिया गया है कि तुम पाकिस्तान, हाँ जी, कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो जाके वो अपने जुबान और किस्म की इस्तेमाल करना चाहते हैं अब, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो मिला नहीं उन्हें। तो वो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, अब मैं यहाँ वक्त नहीं है कि वो और भी खोली जाएं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको ये बार बार कहूंगा
کہ پاکستان کے عوام جس مشکلات سے گزر رہے ہیں ساری لیڈرشپ کو کلیکٹیولی اس کا خیال کرنا چاہیے اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بلا کے آئین کے اوپر یہ ایک جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ کمٹمنٹ کریں سارے پولیٹیشین سارے پولیٹیکل پارٹیز, تب یہ ملک کا حالات کریں اور ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے. بالکل صحیح ہے, اور جس میں عوام کے مسائل کا بھی حل نکل سکتا ہے. عامر ضیاء, your concluding comments بیسکلی کہ یہ کیا کوئی فیئرز, مطلب یہ جس قسم کی یہ افواہیں ہیں, میں تو کہتا ہوں ریومرز ہیں پاور کوریڈورز میں, پاور ڈرائنگز میں, کہ جی میاں نواز شریف کو جانے نہیں دیا جائے گا, وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں, وہ جو حاصل کرنے آئے تھے نہیں حاصل نہیں کر سکے. اور اب آپ بھی مجھے بتائیں کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا, جس کو آپ اسٹرینج بیڈ فیلوز بھی کہتے ہیں, ایک انہولی الائنس بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ this would continue like this and People's Party would never come into cabinet in federal government? فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اتحاد جاری رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اتحاد جو ہے اس کنوینئنس کا اتحاد ہے, اور پیپلز پارٹی جو بڑی آئیڈیل پوزیشن میں ہے, آئینی عہدے ان کے پاس ہے, سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے, لیکن تنقید کا آپ دیکھیں کہ ہدف جو بن رہا ہے وہ نون لیگ بن رہی ہے, اس پہ ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں, دیکھیں ہم لوگ بہت اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ. مسئلہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جب تک یہاں پہ بعض تجاویز آئی ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ جی قومی حکومت بننی چاہیے, یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ فواد چودھری نے بھی بات کی. اصل مسئلہ پاکستان کا ہے کہ یہاں پر جو متنازع شخصیات ہیں ان کو آپ پرے کریں, سائٹ پہ کریں, اور ایسے لوگوں کو لے کر آئیں کہ جو اس ملک میں ایک کنسنسس بلڈنگ کر سکیں, لوگوں کو قریب لا سکیں, سیاست میں زہریلا پن کم کر سکیں, تاکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کی جگہ مل سکے. اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار ہوگا, اور ظاہر میں سمجھتا ہوں کہ لیڈنگ کردار انہیں کا ہوگا. ہمارے اداروں کو یہ جو ڈور الجھی ہوئی ہے سلجھانے کی, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر ذمہ داری, کیونکہ سیاستدانوں کا ابھی تک ہم نے جو رویہ دیکھا ہے یہ اپنے اس سے ان کی سوچ بلند نہیں ہے, یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ملک کو نوازنے کے لیے آتا ہے, کوئی پتہ نہیں کس لیے آتا ہے. بات یہ ہوتی کہ یہ ریاستوں کی, یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو کانفلکٹ ریزولوشن پہ جائیں, اور اس کا ایک بہتر طریقہ یہی کہ جو متنازع شخصیات ہیں, وہ لوگ کہ جو مطلب بدنام زمانہ ہے, جن پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا, جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے الزامات ہیں, ان کو آپ سائڈ پہ کریں, نوجوانوں کو آپ آگے آنے دیں, نئی قیادت کو آگے آنے دیں, تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. کیونکہ اگر آپ انہی ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ پولیٹیشینز کا سہارا لیتے رہیں گے, یو آر ٹرائنگ ٹو فلاگ اے ڈیڈ ہارس, تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں اولڈ بوائز کلب سے آگے نکلنا ہے, اور ہمیں نئے پاکستان کو موقع دینا ہے. نئے پاکستان میں عمران والا نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ and it is doable only by the institutions. وہ اگر کچھ حوصلہ کریں, اور ایک دفعہ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اس پر آئندہ دنوں میں پروگرام پہ بات بھی کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.